बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऐसा मसला पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना है जो तशवीशनाक भी है और अफसोसनाक भी है। आज एक एफिडेविट स्टेटमेंट ऑन ओथ सामने आया है, अखबारात में भी, टीवी पर भी, जो राना मोहम्मद शमीम साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने एक एफिडेविट दिया है जो लंदन में एक नोटरी पब्लिक के सामने, ओथ कमिश्नर के सामने उन्होंने अंडर ओथ दिया है, हलफ उठाकर दिया है कि मैं सच बोल रहा हूँ। और वो स्टेटमेंट ये कहता है कि जुलाई 2018 में जब राना शमीम साहब गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस थे, तो वहाँ पर उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब आए हुए थे, अपने ख़ानदान के हमरा ठहरे हुए थे। वहाँ पर एक चाय के दौरान, जहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब भी थे और राना शमीम साहब भी थे जो उस वक्त चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान थे, राना शमीम साहब ने ओथ में लिखा है कि साकिब निसार साहब बहुत परेशान थे और वो बार बार अपने रजिस्ट्रार को कह रहे थे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां आमिर फारूक साहब, जो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनसे रब्ता करें, उन्हें कहें मुझसे फ़ोन पे बात करें और उनको अगर बात ना हो सके तो उनको मैसेज दें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी है, वो जनरल इलेक्शन से पहले उसका फैसला नहीं होना चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए जनरल इलेक्शन से पहले। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने रजिस्ट्रार को कह रहे थे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां आमिर फारूक तक ये पैगाम पहुंचाएं। इसके बाद राना शमीम साहब ने लिखा है अपने एफिडेविट में, जो कि अंडर ओथ दिया है, उन्होंने हलफ उठाकर दिया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जस्टिस आमिर फारूक साहब से बात हो गई और वो मुतमईन हो गए कि पैगाम पहुंच गया है, और उसके बाद उनकी तबीयत बहुत अच्छी थी, अच्छे मूड में थे। और यहाँ पर राना शमीम साहब ने ये भी कहा है कि कि आपने क्यों इस किस्म के पैगाम जो हैं एक केस में मुदाखलत की है, कि आप मियां नवाज शरीफ को एक जैली केस में जो सज़ा दी गई है उसमें बेल होने से भी रोक रहे हैं, टेलीफोन कॉल कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि राना साहब, आप ये मामलात नहीं समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का माहौल कुछ और है और पंजाब का माहौल कुछ और है। ये बयान राना शमीम साहब ने अज खुद बगैर किसी दबाव के ये जारी किया है, और टेलीविज़न पर जब उनसे सवाल किया गया, प्रेस के लोगों ने भी सवाल किया, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि हाँ, मैंने ये स्टेटमेंट अंडर ओथ दिया है, यानी ये हलफ के तहत मैंने ये बयान जारी किया है।
اس سارے معاملے کا پس منظر بھی پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو ایک اقامہ رکھنے پر جو ایک معمولی سی رقم کمپنی کی طرف سے ملتی ہے، وہ نہ لینے پر سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ بن کر ان کو نااہل قرار دیا اور وفاقی حکومت پاکستان کی ٹوٹ گئی۔ سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بنا اور یہ فیصلہ دیا گیا۔ یہ پاکستان کے لیگل ریکارڈ کا حصہ ہے۔ حکومت ٹوٹ گئی، اس کے بعد میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، پھر سیاست سے علیحدہ کیا گیا، پھر ایک پاناما کے معاملے میں ایک ریفرنس تھا نیب کا جو چلا، اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک مانیٹرنگ جج اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیا کہ ہائی کورٹ کا جج بھی مانیٹرنگ جج کے طور پہ مقرر کیا گیا۔ ڈے ٹو ڈے بیسس پر ٹرائل ہوئی۔ جج محمد بشیر صاحب تھے۔ تمام جو ریکارڈ ہے اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی نام نہیں تھا، نہ ہی مریم نواز صاحبہ کا نام تھا۔ یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، لیکن جب میاں صاحب اپنی اہلیہ کی عیادت کے لیے جو بستر مرگ پر تھیں، ملک سے باہر تھے، پاکستان میں الیکشن ہو رہے تھے، پاکستان کی سابقہ حکومت کے وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے روئے رواں 6 جولائی کو عین الیکشن کے درمیان ان کو نیب عدالت میں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کے بعد کنوکٹ کیا گیا۔ 13 جولائی کو میاں نواز شریف صاحب ملک واپس آئے اور اپنی بیٹی کے ساتھ جیل چلے گئے۔ 16 جولائی کو انہوں نے اپیل دائر کی اور 17 جولائی کو یہ اپیل لسٹ ہوئی۔ 17 جولائی کو سابقہ چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب گلگت بلتستان تشریف لے گئے، اور یہ سارا عمل جس کو رانا شمیم صاحب نے حلف کے تحت یہ بیان دیا ہے، یہ آج پاکستان کے عوام کے سامنے ہے۔ یہ ہر پاکستانی کے پاس آج موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں کر دیتا ہوں، لیکن یہ ہر آدمی جو واٹس ایپ رکھتا ہے، جو ٹویٹر رکھتا ہے، جو بھی سوشل میڈیا ہے، یہ اس پر ہر آدمی کے پاس موجود ہے۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ حقیقت کا علم 3 افراد کو ہے۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم صاحب، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ جسٹس میاں عامر فاروق صاحب۔ حقیقت یہ جانتے ہیں، سچ ان کو پتہ ہے، لیکن پاکستان کے عوام کا بھی حق ہے کہ سچ ان کو پتہ چلے، کیونکہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اس سطح کے لوگ ملوث ہوں، اور آپ دیکھیں کہ یہاں صرف بات ایک شخص کی، ایک سابقہ وزیر اعظم کی کنوکشن برقرار رکھنے کی نہیں ہے، یہاں پر الیکشن کے عمل میں مداخلت ہو رہی ہے۔ تو کیا ہم یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ آخر کب یہ معاملات ختم ہوں گے اس ملک سے؟ کب ہم اپنی ذاتی انا کے لیے اور چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں گے؟ ہم پاکستان کے مستقبل سے کھیلیں گے؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟
جب ملک کا چیف جسٹس ایسے، میری دعا ہے کہ اللہ کرے اس میں نہ ملوث ہوں، لیکن جب چیف جسٹس ملک کا یہ کام کرے گا پھر کون سا انصاف رہ گیا؟ پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ پھر عدل کہاں گیا؟ پھر عوام کے اعتماد کہاں گیا اور آئین کہاں گیا؟ یہ وہ خرابیاں ہیں جس کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں کہ ملک کا نظام آج آئین کے مطابق نہیں ہے، ملک کے نظام میں مداخلت ہے، غیر آئینی مداخلت ہے۔ آج چیف جسٹس ملوث ہے ملک کا، دوسرا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، ایک سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام آیا ہے، کیا ہم اس کو معمولی بات سمجھ کر بھول جائیں؟ کیا یہ بات پارلیمان میں نہیں آنی چاہیے؟ پارلیمان ہی ان ججوں کو مقرر کرتا ہے، کیا پارلیمان پوچھ نہیں سکتا کہ یہ معاملہ کیوں ہوا، کس نے کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک کے مستقبل کا تعین کرتی ہیں۔ آج عام آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو، محمد نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو مجھے کب انصاف ملے گا؟ جب اس ملک کا سب سے بڑا جج مداخلت کر کے یہ کوشش کرے گا کہ اس شخص کی بیل تک نہ ہو سکے، تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ جو جج بشیر محمد تھا اس نے فیصلہ کیسے کیا ہوگا۔ یہ وہ معاملات ہیں جو پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہیں، اور ان کا